ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا آکے روزے پاک اتے جالی قدماں چ بیٹھے آکے روزے پاک اتے قدماں چ بیٹھے اے دل دیاں گلاں دل دیاں گلاں میں سناواں کملی والیا سپڑ تیرے سونے روزے اتے آواں والیا تیرے سونے روزے اتے کبھی میرا گھر سجون گیا رحمت کبھی میرا گھر سجون گیا رحمت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی کبھی میرا گھر سجون گیا رحمتاں تیرے لئی میں محفلاں سجاواں کملی والیا تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا پڑھو پڑھو تیرے سونے روزے اتے آواں کملی پوریاں مراداں جدو تیرے بوئے تو جدو تیرے بوئے تو پھر غیراں دے کیوں بوئے اتے جاواں کملی والیا تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا کرم کماوی صدقہ حسن حسین دا کرم کماوی صدقہ حسن حسین دا حسن حسین دا گل ساڈے پیاں نے بلاواں کملی والیا تیرے یہ تھے صوفی محمد طارق قادری صاحب اور اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے ہمارے واقف مہمان علامہ صاحبزادہ برکات احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے اتنا ہی کافی. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ کاملین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम्दो सना दरूद सलाम बर आका खैरुल अनाम साकी कौसर शाफिह महशर आका दो जहां शफीह मुजरिमा हामी बेकसां सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई हजरत जुनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम। आपके दरबार मुअल्ला में हदियतन दरूद सलाम के माबाद गिरामी कद्र हजरात शमह रिसालत के परवानों काबिल कद्र बुजुर्गों, आज की ये महाना 11वीं शरीफ की दरस कुरान हुजूर मुफक्कर इस्लाम के फैज़ान से फैज़याब होने के लिए ये बाबरकत और मुक़द्दस महफिल आपके सामने हमारी जमात के मुक़्तदर और नामवर उलमा जलवा फरोज़ हैं फ़ख्रुस्सादात सैयदुस्सादात हुजूर किबला पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब। आप भी इस वक्त मेरी सआदत है कि इस महफिल में जलवा अफरोज़ तामील हुक्म पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आय मुक़द्दसा जो मारूफ है मशहूर है शान औलिया कामिलीन के मकाम के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस मकाम पर 3 चीज़ें बयान फरमाई हैं। पहली इस आय मुक़द्दसा में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार कि जो औलिया अल्लाह है बेशक ये ला खौफ हैं, इनको कोई गम नहीं न ये रंजीदा हैं। और अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं इनको ये दौलत तकवे के ज़रिए हासिल होती है। ईमान के बाद तकवा बड़ी दौलत है। तीसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इनके लिए बशारत खुशखबरी इरशाद फरमाई है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। गोया कि ये 3 आयात हैं। पहली आयत को हम यूं कह सकते हैं कि ये मकामे वली बयान करती है। दूसरी आय मुक़द्दसा पहचाने वली बयान करती है और तीसरी आय मुक़द्दसा अंजामे वली बयान फरमाती है। वली का मकाम और वली की पहचान और वली का इंजाम या वली पर होने वाले इनाम। गिरामी कदर हजरात, मैं ये समझता हूं जो लोग औलियाए कामिलीन की महफिल को सजाते हैं अल्लाह ताला जल्ल शानहू उनसे राजी होता है, परवरदिगार की रजा उन्हें हासिल होती है। गोया मैं यूं कहूं कि जिनको अल्लाह ताला जल्ल शानहू जन्नती बनाना चाहता है, जिनको अल्लाह ताला जन्नत में रखना चाहता है, जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत में भेजना चाहता है, जिन्हें जन्नती बनाना चाहता है, उन्हें उनका मुंह उनका रुख औलिया की तरफ कर दिया करता है। उनकी सोहबत, उनकी मजलिस, उनका ताल्लुक, उनका रब्त, उनका रिश्ता औलिया कामिलीन के साथ हो जाता है। ये बुनियादी चीज है। गोया हम ये कहें कि जिसको अल्लाह ताला इस दुनिया में नामुराद करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, उनके दिलों में बुग़्ज़े औलिया डाल देता है। और याद रखिए कि औलिया बनाने वाले जो हैं, जिनके पास अल्लाह ताला का ये करम है, ये दौलत है, ये ताकत है, जिन्हें रब ने ये इज़्ज़त दे रखा है कि वो खोटे को खड़ा कर दे। अरे जो खोटे को खड़ा करते हैं और तमाम फैजान का, तमाम फयूज का, तमाम तर
اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اس کی پہچان کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اگر امت مسلمہ کے اندر رکھا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے. حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ نے یہ باتیں 20 مرتبہ سنی ہیں. تمام سلاسل کے بزرگان دین، چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، توکلی ہو، جنیدی ہو، وارسی ہو، اویسی ہو، سب کو فیض ملا ہے تو در مولا کائنات سے ملا ہے. علی کی وہ بارگاہ ہے، علی کا وہ در ہے جہاں پر جو آیا ہے وہ فیض یاب ہو کر گیا. یہ حقیقت ہے کہ مولا علی کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. علی کے نام میں تاثیر ہے. حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں یا علی کا نعرہ لگایا. کہنے والے نے خوبصورت انداز میں اس کو کہا کہ لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. بدر الدجا حسین ہے، شمس الدہا علی. بدر الدجا حسین ہے، شمس الدہا علی. مرشد علی، امام علی، رہنما علی، کشتی علی، جہاز علی، ناخدا علی. کسی نے کیا اور ذرا خوبصورت انداز، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس کی وجہ یہ ہے، شاعر نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، حضرت فریدی صاحب. وہ کہتا ہے کہ میں شر پسند نہیں، میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. ارے یزیدیت کی میرے ہاتھوں میں لکیر نہیں. علی 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 نہ کہوں یہ ہو سکتا نہیں. میں غلام فاتح خیبر ہوں، بے ضمیر نہیں. وہ بے ضمیر ہوتے ہیں، وہ مردہ دل ہوتے ہیں. ارے ان کی یہ دنیا برباد، وہ آخرت برباد کر دیتے ہیں جو اپنا دامن علی سے چھڑا لیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے، اے علی تو نے جنت کو تقسیم کرنا ہے. جس کا تعلق مولا کائنات سے جڑ جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارا مدعا کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہم طالب کس کے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے. گویا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ایمان کی دولت اگر ملتی ہے تو وہ مولا کائنات کے در سے ملتی ہے. اسی طرح نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو پڑھتے جائیے، ہر ایک کے فضائل ہیں، مناقب ہیں. میرے آقا کے قدموں سے جو جڑتا گیا مقام پاتا گیا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ تو وہ در ہے، میرے آقا کی وہ شان ہے جہاں سے تو ہر بیش نشاں کو شان ملی ہے. جس کا کوئی کام نہ تھا، کوئی مقام نہ تھا، کملی والے کے در پہ آ گیا، ساری کائنات کا سلطان بنا دیا. میرے آقا کا وہ دربار ہے، یہ وہ دربار معلیٰ ہے. سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے. نماز کی بڑی شان، روزے کی بڑی شان، زکوٰۃ کی بڑی شان، حج کی بڑی شان. نوافل پڑھو یہ ملتا ہے، وہ کرو یہ ہوتا ہے. سب عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر ہو کی ضربیں لگانا عبادت ہے. ارے دن کے وقت ابابیل پڑھنے، چاش پڑھنے، نوافل پڑھنے، روزے رکھنے، تسبیحیں پڑھنے، یہ سب عبادتیں ہیں. لیکن یہ عبادت کا رنگ مجھے حدیث کے ذخیرے میں بڑا عمدہ نظر آیا. سرکار نے فرمایا، اور میرے صاحبوں، اور میرے ماننے والوں، میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں، آؤ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تم قاری بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم نمازی بھی ہو، ساری عبادتیں کرتے ہو. لیکن ایک عبادت اور تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک عبادت اور تمہیں بتا دیتا ہوں. ان نظرو الی وجہ علی عبادت. میرے مولا علی کی چہرے کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے. یہ فیضان ہے، یہ فیضان ہے اہل بیت اطہار کا. اسلام آج ہمارے پاس ہے، اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے،
ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے. ہماری مسجدیں آباد ہیں, ممبروں پر خطبے ہیں, مسجدوں میں اذانیں ہیں. یہ سب کا سب صدقہ ہے آل نبی کا, اولاد علی کا, فاطمہ کی ذریت کا یہ فیض ہے, فاطمہ کی آل کا یہ صدقہ ہے. ہماری مسجدیں آباد ہیں, ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. اس تعلق کو خدا سلامت رکھے, اس رشتے کو خدا قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. اللہ حیاتی کرے. یہ تھے مولانا صاحبزادہ برکات احمد صاحب. اب آپ کو ہماری محفل میں غالباً برتن میں پہلی مرتبہ آج مولانا محمد رمضان فریدی صاحب تشریف لائے ہیں. مجھے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جب حضور مفکر اسلام برتن میں تشریف لاتے ہیں نا تو مجھے بھی ساتھ لے چلنا. الحمدللہ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں. اب بلا تاخیر جو ہے ان کی نعت ہوگی, اس کے بعد ہمارے جو پاکستان سے آئے مہمان ہیں ان کے بیان کے بعد فخر و سعادات استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب حضرت صاحب کا بیان شاہ صاحب کی موجودگی میں. ہاں چلو جیسے اب ٹھیک ہے. ہاں اب فریدی صاحب کی نعت کے بعد جو ہے نا بلا تاخیر پیر قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب کا بیان ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان حضور مفکر اسلام. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جناب علامہ برکات احمد چشتی نے حضور مولا کائنات کا ذکر فرمایا تو جناب محترم قاری صاحب کا فرمان ہے کہ علی علی, مگر میں آج اور ایک خوبصورت منقبت سنانا چاہتا ہوں. سائم چشتی رحمت اللہ نے لکھی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مشکل کشایوتے ولایت ناز کر دیے. علی مشکل کشایوتے ولایت ناز کر دیے. علی مشکل کشایوتے ولایت ناز کر دیے. فدائے سلام ہوندائے شہادت ناز کر دیے. فدائے سلام ہوندائے شہادت ناز کر دیے. علی مشکل کشایوت ولایت ناز کر دیے. نرالی تے انوکھی شان ہے سرکار ہے دردی. ہے جاندی چیر دی کفار نو تلوار ہے دردی. نرالی تے انوکھی
شان ہے سرکار ہے دردی ہے جاندی چیر دی کفار نو تلوار ہے دردی علی نو تاجدار حل عطا مشکل کشا کھا امام الاولیاء کھا محمد دی ضیاء کھا علی گنجے سخاوتے سخاوت ناز کر دیے علی گنجے سخاوتے سخاوت ناز کر دیے بولو علی مشکل کشاوتے ولایت ناز علامہ صاحب توجہ شیر تھی ہوئی حیدر دی کعبے وچ ولادت با سعادتے ملی مسجد دے وچ مولا علی تائیں شہادتے ہوئی حیدر دی کعبے وچ ولادت با سعادتے ملی مسجد دے وچ مولا علی تائیں شہادتے علی خیبر شکن باب العلم تے شیر اللہ دا علی مظہر توجہ علی مظہر محمد پاک دی نوری تجلا دا علی دے زور بازو تے علی دے زور بازو تے شجاعت ناز کر دیے فدائے سلام ہوندا ہے شہادت ناز کر دیے وچ کونین دے سب عورتاں تے راج زہرا دا ہے وچ کونین دے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان بیان کر دینے ہے وچ کونین دے سب عورتاں تے راج زہرا دا علی لفظ رسول اللہ علی سرتاج زہرا دا ہے وچ کونین دے سب عورتاں تے راج زہرا دا علی لفظ رسول اللہ علی سرتاج زہرا دا علی حسنین دا والد علی جانی محمد ہے علی دی شان آلہ در اثر شان محمد ہے علی اول امام تے امامت ناز کر دیے علی اول امام تے امامت ناز کر دیے فدائے سلام ہوندا ہے شہادت ناز کر دیے علامہ صاحب سرکار فرما دے النظر الی علی عبادت علی دے چہرے نو ویکھنا بولو کی ہے عبادت خانے کعبے نو ویکھو تے عبادت علی دا چہرہ ویکھو تے عبادت اللہ علیہ شہر فرمان سہم چشتی صاحب فرمان دے علی دے رخ دے ول تکنا بھی خالق دی عبادت علی سردار دنیا دا علی سردار جنت علی دے رخ دے ول تکنا بھی خالق دی عبادت علی سردار دنیا دا علی سردار جنت علی اسلام دا تارا علی عرفان دا دھارا علی قرآن دی صورت علی قرآن دی صورت علی قرآن دا پارا علی دے صدق تے سائم صداقت ناز کر دیے فدائے سلام ہوندا ہے
شہادت ناز کر دیے. اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ. حضرات، آپ نے کتنی خوبصورت حضور مولا کائنات مولا علی امام علی علیہ السلام کی شان میں فریدی صاحب کی منقبت سنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اس دنیا میں اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. اب بلا تاخیر تقریر کے لیے ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے جو معزز مہمان ہیں، میری ملاد فاضل نوجوان حضرت علامہ قاضی تجوید الدین قادری تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان ذی شان سے ہم سب کو محظوظ کرتے ہیں. ان کی تقریر کے معان بعد استاد العلماء فخر السادات قبلہ شاہ صاحب کا بیان ہوگا. کیونکہ حضور مفکر اسلام کا 7:30 بجے درس قرآن شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم نے اس ٹائم کو صحیح طور پہ استعمال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور مفکر اسلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل والانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الاہتداء واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ الاصفیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. انتہائی قابل احترام سادات کرام، علماء، سرکار کے ثنا خان اور دیگر اہل ایمان سنی مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر اپنے اولیاء کرام کا دامن تھامنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی. مادیت کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر شخص سکون، چین، اطمینان، قرار کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. سکون قلب تلاش کر رہا ہے، دل کا چین ڈھونڈ رہا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے کبھی وہ مال و دولت کی طلب کرتا ہے اس خیال سے کہ میرے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، پیسے ہوں گے، جو چاہوں گا حاصل کر لوں گا، مجھے سکون اور چین مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرماتا ہے، لیکن 1000 مل جائیں تو پھر لاکھ بنانے کے چکر میں ہے، اور لاکھ مل جائیں تو پھر انہیں سنبھالنے اور بچانے کے چکر میں ہے. مال مل جاتا ہے مگر چین نہیں ملتا. سبحان، بے شک.
اولاد کی خواہش کرتا ہے، اولاد میں ہوگی، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، سکون قلب کا باعث ہوگا۔ اللہ اولاد دیتا ہے، پہلے انہیں پالنے کی فکر ہے، پھر انہیں پڑھانے کی فکر ہے، معاشرے کے اثرات بد سے بچانے کی فکر ہے، پال بھی لیا، پڑھا بھی لیا، بیاہ بھی لیا، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہی اولاد اپنی اولاد کے پیچھے ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ اولاد مل گئی، اطمینان قلب نہیں ملا، اقتدار طلب کرتا ہے، کرسی ہوگی، طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، جیسے چاہوں گا زمانے کو ویسا کر لوں گا۔ اقتدار مل جاتا ہے، دل کا چین نہیں ملتا۔ پروردگار عالم، یہ دل تو نے بنایا، ہم تو ہار گئے، تو ہی بتا اس دل کو چین اور اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے سن لے، دل کا چین چاہتا ہے نا تو دولت اور مال سے نہیں ملے گا، اہل و عیال سے نہیں ملے گا، کرسی اور اقتدار سے نہیں ملے گا، طاقت اور اختیار سے نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین چاہتا ہے تو اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ 11ویں شریف کی محفل ہے نا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اب آیہ مبارکہ میں لفظ ہے ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ ابھی کلمہ طیبہ شریف آپ پڑھ رہے تھے ختم شریف کے دوران، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ضرب لگاتے ہو، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے، اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی مفہوم کی نفی نہیں ہے، لیکن ایک اپنا ذوق ہے۔ ذکر اللہ کا ایک مفہوم جو میرے ذوق کو بھا گیا، کبھی آپ قرآن مجید کھولیں بالکل پہلے صفحے بلکہ اس کے گتے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھیں، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ بالکل آپ آخر پہ چلے جائیں تو کسی سنی کمپنی نے قرآن چھاپا ہوگا تو آخر میں سرکار کے 99 اسماء مبارکہ ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف یہی 99 نام ہی نہیں ہیں، سرکار کے اسماء مبارکہ کی تعداد حد و شمار سے باہر ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے اسماء مبارکہ جو میری گنتی میں آئے وہ 5000 سے زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک عبارت میری نظر سے گزری، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شمار کے مطابق 7000 سے زیادہ ہیں۔ اپنا اپنا شمار ہے جو ان کی نظر سے گزرے، سرکار کے اسماء مبارکہ کی حد اور شمار نہیں، کیونکہ ہر اسم کسی صفت کا آئینہ دار ہوتا ہے نا، نہ آپ کی صفات کی حد ہے نہ اسماء کی حد ہے، آپ کے بے شمار نام ہیں۔ آپ کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام پاک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام مزمل ہے، آپ کا نام مدثر ہے، آپ کا نام طٰہٰ ہے، آپ کا نام یاسین ہے، آپ مکی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ تہامی ہیں، آپ حجازی ہیں، آپ کے نام اسماء مبارکہ میں آپ کا نام بشیر ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، داعی اللہ ہے۔ آپ کے بے شمار ناموں میں سے سرکار کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں سرکار کے اسماء میں لکھا، بلکہ آج بھی مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، آپ مدینہ منورہ اللہ پاک آپ کو حاضری نصیب کرے، دیوار قبلہ پہ جو سرکار کے اسماء مبارکہ لکھے ہیں ان میں ایک نام ذکر اللہ بھی درج ہے۔ تو سرکار کا نام ہے ذکر اللہ۔ اب دوبارہ آیہ مبارکہ پڑھیے، ایک ذوق اور کیف کے ساتھ پڑھیے، الا بذکر اللہ
तत्माइन्नुल कुलूब, जिक्रुल्लाह से दिलों को चैन मिलता है, जिक्रुल्लाह सरकार का नाम है। तो आयत का मतलब यही हुआ ना कि लोगों का दिलों का चैन और इत्मीनान कल्ब चाहते हो तो दामन मुस्तफा में पनाह ले लो, मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को चैन और इत्मीनान अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मुस्तफा। अच्छा, अब फिर सवाल पैदा होता है कि ये चलो नबी के नाम की बरकत है, तुम्हें घर बैठ के भी मिल सकती थी, यहां सादात किराम की बिलखुसूस हुजूर मुफक्किर इस्लाम की ज़ियारत के लिए क्यों आए हो? हर महीने के आखिरी इतवार वाल्टन स्टॉक क्यों जाते हो? एक बड़ा शैतान दिल में वसवसा डाल ही देता है। क्या जरूरत है? कुरान घर में है, नमाज घर पढ़ सकते हो, चलो नबी की मोहब्बत का इनकार नहीं, तुम घर बैठ के नाते पढ़ते रहो, क्या जरूरत है इन बुजुर्गों की जियारत करने की? इसी आयत का एक और पहलू लीजिए। जिक्र का लफ्जी और लुग़वी मतलब होता है याद। कोई आदमी बड़ा लुग़वी बने कि जी लुगत में तो ये मतलब है, मफहूम का इंतबाक अपनी जगह पर रह गया, नाम होना और बात है, हकीकी मतलब तो याद ही है ना जी, मान लिया। याद किया जाता है उसे जो भूल जाए, और आयत का मफहूम भी यही है कि तुम्हारी परेशानियां, मुसीबतें, बेचैनियां, बेकरारियां इसीलिए हैं कि तुम अल्लाह रसूल की याद से गाफिल हो चुके हो, तुम भूल गए हो। उसे याद करोगे तुम्हें चैन मिल जाएगा। सवाल यह है कि जो भूल ही गया, जिसे हमने भुला ही दिया, उसकी याद आए तो आए कैसे? असल मसला ये है ना कि वो याद नहीं है, तो वो याद आए तो आए कैसे? हमारे घरों में बीबियां, हमारी माएँ, कोई चीज़ याद रखनी होती थी ना जी, हम तो मौलवी साहबान डायरियाँ रखते हैं तो वो दुपट्टे के पल्लू को ऐसे गिरा लगा देनी, याद टोटका है ना जी, याद आ जाए। एक टोटका हमें सरकार ने भी अता फरमाया कि तुम जो दुनिया के धंधों में रब को भूल जाते हो ना, वो याद आए तो कैसे आए? हदीस पाक है, क़यामत का अजीब मंजर होगा, हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी की पुकार होगी, वो सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग साए की तलाश में भटकते होंगे, कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, रब के साया रहमत में जगह नसीब होगी, उनके लिए नूरानी मिंबर बिछाए जाएंगे, हुक्म होगा मेरे प्यारे बंदो इन मिंबरों पर जलवा फरमा हो जाओ। हदीस के अल्फाज हैं कि मा हुम बि अंबिया, वो लोग नबी नहीं होंगे, यग़बतुहुमुल अंबिया, मगर अंबिया भी उनको ऊपर रश्क करेंगे, वो शहीद भी नहीं होंगे मगर उनकी इज्जत और अजमत को देखकर शुहदा रश्क करेंगे, वाह वाह कितने खुश नसीब हैं ये। सहाबे क्या अर्ज की हुजूर वो नबी भी नहीं, वो शहीद भी नहीं, तो आखिर कौन होंगे? हाँ, अपनी इस्तिलाह में हमारे समझने के लिए कि सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत की औलियाए किराम होंगे, अहले जिक्र औलिया ही तो होते हैं ना, मेरी उम्मत के औलिया होंगे। हुजूर नबी की पहचान होती है, वो ऐलान नबूवत करता है, मोजिज़ात दिखाता है, उस पर नबूवत का इजहार लाजिम वाजिब होता है। मबूस जो हुआ बताता है लोगों को मैं अल्लाह का फरस्तादा हूं। शहीद की पहचान मुश्किल नहीं, सबके सामने अल्लाह की राह में सर कटाता खून बहाता है, पहचान हो गई ये शहीद है। हुजूर वली की पहचान क्या होती है? हमारी तरह होता है ना, बज़ाहिर हमारे दरमियान रहता है, निकाह करता है, बाजारों में चलता फिरता है, कारोबार करता है, नमाजें पढ़ता है हमारे साथ। हुजूर हमारी तरह हमारे दरमियान रहता है। फर्क, पहचान, इम्तियाज क्या है? फरमाया सादा पहचान सुन लो, मेरी उम्मत के वली की निशानी ये है कि हम इज़ार ज़िक्र अल्लाह, जब उसके चेहरे पर निगाह पड़ती है अल्लाह की याद आ जाती है। हदीस पाक है, उनके चेहरे पर निगाह पड़ती है
اللہ کی یاد آ جاتی ہے. ذرا اس آیت اور حدیث کو ملاؤ, نتیجہ کتنا واضح نکھر کے سامنے آ جائے گا. ولی کو دیکھو, رب یاد آتا ہے, اور آیت کہتی ہے کہ رب یاد آ جائے تو دلوں کو چین مل جاتا ہے. تو مفہوم یہی ہوا نا, اطمینان قلب چاہتے ہو, دلوں کا چین چاہتے ہو, روح کا سکون چاہتے ہو, تو میری امت کے اولیاء کی زیارت کیا کرو. تو یہ مقصد ہے, ذکر بھی ہو جائے اور اللہ والوں کی زیارت بھی ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات خاص نصیب فرمائے. یہ تھے ہمارے معزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے آداب ذکر اللہ کو بڑے خوبصورت انداز میں پہلے سرکار کی ذات سے جوڑا, پھر اولیاء کاملین سے جوڑا, دکھ سے نہیں جوڑا. سبحان اللہ. انہوں نے تو یہ بتایا تھا یہ میرے ذوق کی بات ہے, لیکن ذوق وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے. بہت خوبصورت انہوں نے اس کو جو ہے جوڑ کے پھر بتایا کہ اللہ والوں کی زیارت یہ بھی ذکر الہی ہے. اور اللہ والوں کی زیارت جب ان کی معیت میں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے, اس ذکر کی لطافت اور ذکر کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب بلا تخیر جو ہے حضور مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کی آمد تک فخر و سعادات استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو محسوس فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فخر و سعادات پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی, فیضان مفکر اسلام جاری رہے گا. فیضان مفکر اسلام, فیضان مفکر اسلام جاری رہے گا. اس لائے چھوڑا لڑکوں سے لانے نہ, میں بھی ادھر کھڑا نہیں, ٹھیک ہے اتنا ویلا بیٹھو نا تشریف. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم, ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی, جب تک حضور قبلہ مفکر اسلام تشریف لاتے ہیں کچھ گزارشات میں پیش کروں گا. ہم اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں. ایک تو ان کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ ہم صرف قرآن پڑھنا نہ سکھائیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی سکھائیں. لیکن بہر صورت جیسا کہ مروج ہے, جیسے ہمارے یہاں رواج چل رہا ہے, میں پھر بیٹھ جانا. بس ٹھیک جناب. تو بچوں کو ہم 6 کلمے بھی پڑھاتے ہیں. وہ دراصل اسلامی عقائد کا پورا لب لباب ہے. 6 کلموں کی صورت میں وہ دراصل بچوں کو ہم اسلامی عقائد سکھاتے ہیں کہ اسلام میں کیا سکھاتا ہے, کن چیزوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, کون کون سی چیزیں ضروریات دین سے ہیں. اس کے بعد پھر ہم بچوں کو صفت ایمان بھی سکھاتے ہیں, ایمان مجمل اور ایمان مفصل. جناب بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ پوری جو صفت ایمان ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, جس میں حضور نے پورے طریقے سے
ہمارے ضروریات دین کو، عقائد کو بیان کیا۔ کلام پاک میں خداوند قدوس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہے، یعنی وہ جو خداوند قدوس نے دنیا والوں کو بنیادی عقیدہ دیا ہے کہ جن کو تسلیم کرنے کے بعد بندہ ایماندار ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، یعنی تمام اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے نبیوں میں رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانا اور کسی کو نہ مانا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم فرق مراتب نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے نبیوں کو ہم مرتبہ یکساں سمجھتے ہیں، نہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ یہودیوں نے ما سبق سارے انبیاء کرام کو تسلیم کیا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں مانتے، یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، سرکار کو نہیں مانتے۔ عیسائی آئے، یہاں سے لے کر پیچھے سب کو تسلیم کیا، سرکار کی نبوت کو نہ مانا۔ یہ ہے تفریق، یعنی بعض کو تسلیم کرنا اور بعض کو تسلیم نہ کرنا، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا۔ باقی رہا انبیاء کرام کے درمیان فضل مراتب، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی پاکیزہ جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ بھی خداوند قدوس نے ہمیں حسن ادب سکھایا جی۔ حضور فرماتے ہیں لا تفضلونی علی یوسف بن متی، مجھے حضرت یونس بن متی پر فضیلت مت دو۔ معنی یہ نہیں کہ سرکار افضل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس نے ہمیں ایک ادب سکھایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم انبیاء کرام کی فضیلت تو بیان کر سکتے ہیں، یوں بیان نہیں کر سکتے فلاں نبی سے کم درجے میں ہے، درجے کے ساتھ کم کی نسبت نہیں لگا سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں رسول فلاں سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ تو فرق مراتب تو ہے، میں خیر ان لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا تو بہت ضروری ہے کہ راس العقیدہ ہے جی۔ اس نے اس کائنات کو ہی اپنے منوانے کے لیے پیدا کیا ہے، حدیث قدسی ہے، اور تلقی امت کے لحاظ سے اگرچہ اس کے اسناد کی وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن تمام صوفیاء کرام کا اس پر اجماع ہے، اور پھر اس کی تائید مان بھی قرآن سے ہوتی ہے۔ حدیث